अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको अपने चैनल पे कहती हूँ खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब होंगे खैर खैरियत से। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत मज़े मज़े के नॉवेल्स मिलते हैं और वो भी उनकी डेली एपिसोड्स के साथ। तो फिर सोच क्या रहे हैं, जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। कमेंट भी छोड़ दिया करें, मैं कमेंट का जवाब भी ज़रूर देती हूँ और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है जब आपका कमेंट आता है। बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। वो उसे अपने साथ ज्वेलरी शॉप पर ले गया ताकि धड़कन के लिए कोई गिफ्ट ले सके, लेकिन उसे धड़कन की बात भी बहुत अच्छे से याद थी कि वो हुरिया के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने देगी। मुकद्दम अपने दिल के करार के साथ कोई नाइंसाफ़ी करे, ऐसा तो मुमकिन ही ना था। उसने पहले धड़कन के लिए स्पेशल बर्थडे गिफ्ट लिया और फिर अपने नाम का पहला हर्फ से बना एक खूबसूरत सा लॉकेट उसने अपनी हूर के लिए ख़रीदा था। अपनी नंद को कहना कि मैं तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करता। किसी की परवाह किए बगैर हूर का रुख आईने की तरफ करता वही शॉप पर उसे वो लॉकेट पहनाने लगा। वो मेरी नंद नहीं बहन है, हुरिया ने बताना ज़रूरी समझा। और वैसे भी आप मेरे साथ कभी कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते मुकद्दम साईं, मुझे खुद से ज़्यादा यकीन है आप पर। शायद ये दुनिया मुझसे मेरा हक़ छीन ले, लेकिन आप मुझसे मेरा हक़ भी नहीं छीनेंगे। वो आहिस्ता सी आवाज़ में बोली, यार ऐसी बातें तुम पब्लिक प्लेस में क्यों बताती हो, अकेले में बताया करो ना। माशाल्लाह से इतनी खूबियाँ हैं मुझ में, लेकिन सारी खूबियाँ तुम्हें पब्लिक प्लेस में ही आकर याद आती हैं। बंदा दाद भी नहीं दे सकता, मुकद्दम ने शरारत से कहा था। आपकी दाद ना मिले इसीलिए तो पब्लिक प्लेस में बताती हूँ, और वैसे भी आपको कौन सा पब्लिक प्लेस की परवाह होती है, आप तो कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। हुरिया शर्माते हुए बोली, जिस पर मुकद्दम का कहकहा बुलंद हुआ। अच्छा यार, मैं कुछ नहीं कहूँगा, चलो वापस होटल चलते हैं, हमें अभी निकलना है वापसी के लिए। मुकद्दम उसका हाथ थामते बाहर जाने लगा, जबकि वो वापसी का सुनकर बहुत खुश थी। सवेरा दीदा, ये आप क्या कर रही हैं किचन में? सवेरा को किचन में देखकर तायशा उसके पास आ गई। धड़कन की सालगिरह है ना, उसके लिए केक बना रही हूँ। उसकी हर सालगिरह पर मैं खुद अपने हाथों से केक बनाती हूँ। ये दिन हम सारा दिन एक साथ गुजारते हैं। बाबा साईं और मैं धड़कन घूमने जाते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, बहुत मज़े करते हैं। सवेरा मसरूफ़ अंदाज में बोली, यहाँ मैं दिन रात ख्वार हो रही हूँ उन दोनों की तलाक के लिए, और आप हैं जो धड़कन के लिए केक बना रही हैं। मेरा बस चले तो मैं उसकी जान ले लूँ, तायशा ने गुस्से से कहा। एक मिनट तायशा, मेरी बात गौर से सुनो। धड़कन मेरी बहन है, कल स्पेशल डे है उसका, और हर साल मैं उसका केक अपने हाथों से बनाती हूँ और अपना सारा वक्त भी उसके साथ ही गुजारती हूँ। और एक बात अपनी कान खोल कर सुन लो, मैं धड़कन और करदम की तलाक के लिए तुम्हारी मदद ज़रूर कर रही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि धड़कन मेरी बहन नहीं है या मैं उसकी खुशियों में खुश नहीं हो सकती। वो मेरी बहन है, और अगर मुझे मेरी बहन और तुम में से किसी एक को चुनना पड़ा ना, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन को चुनूंगी। और आज के बाद मुझसे इस लहजे में बात मत करना। आज तुम मुझसे मेरी बहन को मारने की बात कर रही हो, ये भी सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें ये कहने का मौका दिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं क्यों मुकद्दम साईं के पीछे पड़ी थी। ये सब कुछ नसीबों का लिखा था, और अब मुझे खुद पता है कि उनकी शादी हो चुकी है और मैं उन्हें कभी हासिल नहीं कर सकती। इसीलिए अब मैंने ये कोशिश भी नहीं करूँगी। तायशा, तुम भी संभल जाओ। हमारी ज़िंदगी में वही होता है जो हमारे नसीबों में लिखा होता है। ना तो तुम्हारे नसीब में करदम शाह हैं और ना ही मेरे नसीब में मुकद्दम शाह। इसीलिए लेट्स मूव ऑन। वो उसके करीब से गुजरती बाहर जा चुकी थी, जबकि तायशा बस उसे देख कर रह गई। वो ऐसे गिरगिट की तरह रंग बदल जाएगी, ये तायशा ने कभी नहीं सोचा था। हूर यार जागो, एक तो रात का सफ़र है, ऊपर से तुम सो रही हो। मैं कसम खा के कहता हूँ, तुम्हारे होते हुए मैं सफ़र में बोर हुआ तो मैं ये गाड़ी कहीं दरख्त के साथ ठोक दूंगा। वो सवात से वापसी के लिए निकले हुए थे। इस वक्त रात के 8 बज रहे थे। उसने रास्ते में एक होटल से हूर को खाना भी खिलाया। काफ़ी देर से सफ़र में होने की वजह से हूर अब काफ़ी थक चुकी थी, उसे नींद आ रही थी। जब उसने आंखें बंद करके सीट के साथ सर रखा तो मुकद्दम उसे देखकर बोला, मुकद्दम साईं, मुझे नींद आ रही है। हुरिया ने बेबसी से कहा, तुम्हारी ये नींद मैं 1 सेकंड में दूर कर सकता हूँ, बस तुम इजाज़त दो। मुकद्दम ने शोखी से उसकी तरफ रुख फेरा। मुकद्दम साईं, आप आगे देखकर गाड़ी चलाएं। अभी मेरा मरने का कोई इरादा नहीं है, मैं आपके साथ बहुत लंबी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। हुरिया ने उसका रुख वापस सड़क पर किया। जीना तो मैं भी तुम्हारे साथ बहुत लंबी ज़िंदगी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें नींद आ रही है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारी नींद भगा दूँ। मुकद्दम ने मुस्कुराते हुए शरारत से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेरी नींद भगाने की। जाग रही हूँ मैं, जब तक हवेली नहीं आ जाती तब तक नहीं सोऊंगी। हुरिया ने उसके सामने हाथ बांधते हुए कहा तो मुकद्दम का कहकहा
بلند ہوا۔ جب تک حویلی نہیں آتی تم خود سے مت سونا، اور جب حویلی آئے گی تو میں تمہیں نہیں سونے دوں گا۔ مقدم آنکھ دبا کر شرارت سے بولا۔ مقدم سائیں آپ بہت خراب ہیں، تو تم ٹھیک کر دو نا۔ مقدم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ خدا کے لیے مقدم سائیں مجھے صحیح سلامت حویلی پہنچا دیں، آپ کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے ہیں، حوریہ نے منت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو پھر حویلی پہنچ کر ہی تمہاری خبر لیتا ہوں، مقدم نے فی الحال اسے بخشنے کے ارادے سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر سو جاؤ، وہ اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں اب نہیں سوؤں گی، تب تک نہیں سوؤں گی جب تک حویلی نہ پہنچ جاؤں، حور نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو بیبی، تم اپنی مرضی سے جاگ رہی ہو، بعد میں مت کہنا کہ میں نے تمہیں سونے نہیں دیا، مقدم شرارتی انداز میں بولا تو حوریہ مسکرائی اور اندھیری سڑک کو دیکھنے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے پیچھے سے کوئی گاڑی کافی دیر سے ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ مقدم سائیں آپ کو نہیں لگتا کہ جب سے ہم ہوٹل سے نکلے ہیں یہ گاڑی ہمارے پیچھے آ رہی ہے؟ حوریہ نے اپنا شک اس کے سامنے بیان کیا۔ ارے نہیں یار، ایسے ہی تمہیں شک ہو رہا ہے، مقدم نے اگنور کرتے ہوئے کہا، جبکہ ہوٹل سے اپنی گاڑی نکالتے ہی یہ گاڑی اس نے اپنی گاڑی کے پیچھے آتے دیکھی تھی۔ کردم اپنا کام کر رہا تھا کہ دروازہ بجا۔ اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ وہ دروازے کے ساتھ کھڑی تھی۔ کیا ہوا دھڑکن، تم پریشان لگ رہی ہو؟ وہ اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کردم سائیں یہاں اتنا سنگین مسئلہ چل رہا ہے اور آپ سونے کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے جو خاندان میں کبھی کسی نے نہیں کیا وہ آپ کر کے ریکارڈ قائم کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کا ایک نام بن جائے، بالکل سیریس انداز میں کہتی وہ کمرے کے اندر قدم رکھ چکی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کردم سچ میں اس کی بات کو نہیں سمجھا تھا۔ وہ اس کے پیچھے ہی کمرے میں آتا اس کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ او ہو کردم سائیں، آپ بھی بہت معصوم ہیں، میں سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں، آپ نے کہا تھا اس خاندان میں بیویوں کو تحفہ دینے کا رواج نہیں ہے۔ دادا سائیں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بھی دادی سائیں کو کبھی کوئی تحفہ نہیں دیا، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں آپ سے گفٹ لے کر آپ کے لیے ایک ریکارڈ قائم کر دیتی ہوں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رکھیں۔ دھڑکن اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے اسے اپنی بات بلکہ اپنی مطلب کی بات سمجھاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کے اس حد تک سیریس انداز پر کردم کا دل چاہا کہ وہ کہا لگا کر ہنسے، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، دیکھو دھڑکن، جو کام کبھی میرے آباء و اجداد نے نہیں کیا وہ کام میں کر کے ان کی توہین نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھو، ہمیں اپنے بڑوں کے نقشے قدم پر چلنا چاہیے، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ میں تمہیں کوئی تحفہ نہیں دوں گا، کردم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مطلب کہ آپ یہ بے تکا سا رواج ہمیشہ چلائیں گے؟ دھڑکن نے صدمے سے پوچھا، جس پر کردم نے ہاں میں گردن ہلائی۔ مطلب آپ مجھے گفٹ نہیں دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے؟ دھڑکن نے مزید صدمے سے پوچھا۔ اس بار بھی کردم نے ناں میں گردن ہلائی تھی۔ لیکن آپ کو مجھے گفٹ دینا چاہیے، یہ نکاح کے بعد میری پہلی سالگرہ ہے اور میں پہلی بار حویلی میں سالگرہ منا رہی ہوں، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ مجھے گفٹ دیں، دھڑکن نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہاں دھڑکن، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، تحفہ تو مجھے تمہیں دینا چاہیے، لیکن میں رواج کا کیا کروں؟ کردم ہنسی چھپاتے ہوئے بولا۔ تو ہم کزن بھی ہیں نا، آپ مجھے کزن کے طور پر گفٹ دے دیں، ہسبینڈ کے طور پر مت دیں، اس سے آپ کا صدیوں کا رواج بھی قائم رہے گا اور آپ کی طرف سے مجھے گفٹ بھی مل جائے گا، دھڑکن نے مسئلے کا حل نکالتے ہوئے کہا۔ لیکن کزن کہنے سے ہم کیا نکاح میں نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا، میں اپنے رواج خراب نہیں کروں گا، دھڑکن، کردم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بس دکھا دیا نا پھر سے کہ دنیا کے بورنگ ترین انسان ہیں آپ، اتنا اچھا آئیڈیا دیا آپ کو کہ کزن کے طور پر گفٹ دے دیں، لیکن بورنگ تو بورنگ ہوتا ہے، دوسروں کے آئیڈیا پر بیوی کو امپریس کرنے والے، اپنی بیوی کو گفٹ نہ دینے والوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ وہ غصے سے ڈراتی کمرے سے باہر جا چکی تھی، جبکہ اس کے جاتے ہی کردم نے دروازہ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے کیک کو دیکھا۔ بیچاری دھڑکن اپنے غم اور غصے میں اس کو دیکھ ہی نہیں پائی۔ ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی، وہ سب کچھ کمپلیٹ کر چکا تھا، اب صرف اور صرف دھڑکن کا گفٹ باقی تھا۔ وہ اسے کیا گفٹ دے وہ خود کنفیوز تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دھڑکن کو کون سی چیز پسند آئے گی۔ جیولری وہ بہت زیادہ پہنتی نہیں تھی، اسے یہی لگ رہا تھا کہ اسے جیولری زیادہ پسند نہیں ہے۔ کردم کا ارادہ اس کے لیے بریسلٹ خریدنے کا تھا جو بعد میں بدل گیا، اب وہ آخری بار بازار جا کر اس کے لیے گفٹ خریدنے والا تھا۔ اس نے احمد شاہ سے پوچھا تھا کہ وہ دھڑکن کے لیے ایسا کون سا گفٹ لائے جو اسے بہت پسند آئے۔ احمد شاہ نے اسے بہت سارے آئیڈیا دیے تھے اور یہ آئیڈیا دیا تھا کہ اسے جھولے پر بیٹھنا بہت پسند ہے۔ احمد شاہ نے کہا کہ وہ اسے ایک جھولا دے دے، لیکن کردم خود کو پی کیٹ نہیں کہلوا سکتا تھا، اب وہ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ والا آئیڈیا وہ پہلے ہی کر چکا ہے۔
اس نے کبھی کسی کی لڑکی کو گفٹ نہیں دیا تھا سوائے حوریہ کے، لیکن پھر حوریہ اس کی بہن تھی اور دھڑکن اس کی بیوی۔ اب بہنوں والے گفٹ وہ بیوی کو نہیں دے سکتا تھا۔ میں تھوڑی سی ہیلپ کروں؟ وہ بے چینی سے سوچتے ہوئے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا جب اسے سویرا کی آواز سنائی دی۔ اس نے سویرا سے کبھی خود سے بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ ان دونوں کا سامنا بھی صرف کھانے کی میز پر ہی ہوتا تھا۔ کردم لالا، میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ آپ دھڑکن کو کیا گفٹ دیں تو وہ بہت خوش ہو جائے گی، سویرا نے مسکراتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا۔ اسے سویرا سے کوئی لینا دینا نہ تھا، بس مقدم کے لیے اس دن اس کے منہ سے الفاظ اسے برے لگے تھے، مگر اب مقدم حوریہ سے شادی کر چکا تھا اور اس شادی سے بہت خوش بھی تھا، اسی لیے سویرا سے ناراض رہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اسی لیے اس نے سویرا کی مدد لینے کے بارے میں سوچا تھا اور سویرا نے اس کی کافی زیادہ مدد کی تھی۔ اس نے سویرا کے کہے پر عمل کرتے ہوئے وہ سب کچھ کیا جو دھڑکن کو پسند آئے، اور سویرا کے ہی کہنے پر وہ دھڑکن کے لیے گفٹ بھی لایا تھا۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں سب لوگ میرا گفٹ کھا جاتے ہیں؟ کردم سائیں میرے ساتھ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میری پہلی سالگرہ ہے جو میں ان کے ساتھ مناؤں گی، وہ بھی نکاح کے بعد۔ کردم سائیں کو چاہیے کہ وہ میرا برتھ ڈے اسپیشل بنائیں، اور وہ ہیں جو گھوڑے بیچ کر اپنے کمرے میں سو رہے ہیں۔ میں آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی کردم سائیں، ساری زندگی مجھ سے تانے کھائیں گے گفٹ نہ دینے کے لیے۔ بہت ہی ظالم ٹائپ بیوی بن کے دکھاؤں گی آپ کو۔ لوگوں نے ظالم شوہر کے بارے میں تو بہت سنا ہوگا، لیکن میں ظالم بیوی بن کے دکھاؤں گی، دن رات ظلم کروں گی آپ پر، ساری زندگی پچھتائیں گے مجھے گفٹ نہ دینے کے لیے۔ بہت برا کیا ہے آپ نے میرے ساتھ، اس کا انجام تو آپ کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ دھڑکن یہاں سے وہاں ٹہلتی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ یہ اس کی شادی کے بعد پہلی سالگرہ تھی اور کردم کا فرض بنتا تھا کہ وہ اسے گفٹ دے دھڑکن کے مطابق، لیکن کردم کو تو اس بات کا ہوش ہی نہ تھا، اسے تو بس اپنے رواج کی پڑی تھی۔ کوئی کیسے کر سکتا ہے اپنی معصوم کی بیوی کے ساتھ ایسا؟ وہ بڈ پر بیٹھی مسکین سی شکل بنا کر بولی۔ دھڑکن، تو کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ باقی سب تو گفٹ دیں گے نا؟ اس نے اپنے معصوم دل کو سمجھانا چاہا۔ لیکن کردم سائیں تو نہیں دیں گے نا؟ اس نے اپنے معصوم دل کی معصوم سی خواہش کو دل میں ہی دفناتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ آپ بہت گندے ہیں کردم سائیں، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے کل مجھے گفٹ نہ دیا تو وہ خود کو کمبل میں لپیٹتے ہوئے بولی اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند تھی جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اس کے روٹھنے پر اسے بنانے کی کوشش تو کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ نہیں لا سکتا۔ کون سی صدی کے ہیں یہ رواج؟ کہاں ملتے ہیں اس طرح کے رواج؟ اس رواج کو تو میں ختم کر کے رہوں گی۔ عائشہ صبح سے سویرا کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کردم کے پاس مل رہی تھی تو کبھی احمد شاہ کے کمرے میں دھڑکن کی برتھ ڈے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ عائشہ کو اسے دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ یہاں اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے اور وہاں وہ دھڑکن کی سالگرہ کی تیاری کر رہی ہے۔ اب بات اس کی برداشت کی حد سے اوپر جا چکی تھی، اسی لیے بہت غصے سے سویرا کے کمرے میں آ کر رکی، جبکہ سویرا کو اس کا اس طرح سے اپنے کمرے میں بنا اجازت آنا ناگوار گزرا تھا۔ کیا لگتا ہے آپ کو سویرا دیدہ، یہ جو سب کچھ آپ کر رہی ہیں وہ صحیح ہے؟ کل تک آپ کو مقدم لالا بہت پسند تھے، آپ ان کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، اور اب اچانک ہی آپ کا ان سے دل بھر گیا۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیں، اگر آپ نے اس طرح سے راستے میں مجھے چھوڑا تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں سب کو بتا دوں گی کہ وہ پیپرز آپ نے چودھری تک پہنچائے تھے۔ تم نہیں عائشہ، یہ بات میں خود سب کو بتانے والی ہوں، اور مجھے دھمکیاں دینے سے بہتر ہے کہ تم سدھر جاؤ اور آئندہ اس طرح سے منہ اٹھا کر میرے روم میں مت آنا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، جبکہ اتنی توہین کے بعد عائشہ بھی اس کے کمرے میں نہ رکی۔ 12 ہونے میں 20 منٹ باقی تھے۔ وہ آہستہ سے اپنے کمرے سے نکلا اور اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کی زحمت نہ محسوس کی۔ وہ اپنے آپ کو کمبل میں قید کیے مکمل طور پر نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ کردم نے ایک نظر نیچے راہداری کی طرف دیکھا جو بالکل سنسان پڑی تھی، اور پھر واپس آ کے آہستہ سے اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اس راہداری کی طرف چلا آیا۔ اس دوران اس نے مکمل احتیاط کی تھی کہ وہ اپنی نیند سے نہ جاگے، کیونکہ اس طرح سے کردم کو دیکھ کر وہ چیخ چیخ کے پوری حویلی کو جگا دیتی، اور فی الحال کردم یہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ بیسمنٹ کے اندر ہی دھڑکن کو واپس اس کے کمرے میں چھوڑنے کا تھا، کیونکہ دادا سائیں اور احمد شاہ نے اسے سرپرائز دینے کے لیے 12 بجے کی پوری پلاننگ کی ہوئی تھی۔ مقدم سائیں، دھڑکن کی سالگرہ شروع ہونے والی ہے، ہم کب تک پہنچیں گے حویلی؟ حوریہ نے پوچھا۔ بس تھوڑی دیر اور میری جان، دھڑکن کی سالگرہ کے عین وقت تو نہیں لیکن 30 منٹ تک پہنچ جائیں گے، مقدم نے مسکرا کر کہا۔
دھڑکن کی حویلی میں پہلی سالگرہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت مستیاں کرنے والی ہے۔ باہر کے لوگ تو ہوں گے ہی نہیں، لیکن پھر بھی حویلی میں بہت کام ہوگا، بہت کچھ سنبھالنا ہوگا۔ صبر 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 میری بیگم، کام کرنے کا اور کام سنبھالنے کے لیے گھر میں اور لوگ بھی موجود ہیں۔ تم ان باتوں کی ٹینشن مت لیا کرو، تمہیں بس ایک ہی بات کی ٹینشن ہونی چاہیے کہ اپنے شوہر کا خیال کیسے رکھو، اسے کیسے سنبھالو، اور تم ہو کہ جسے ہر کسی کی پڑی رہتی ہے سوائے اپنے شوہر کے۔ اسی لیے تو تمہیں حویلی سے دور لے کر گیا تھا، لیکن دادا سائیں اور کردم سائیں کا گزارا نہیں ہے میرے بغیر، بلا لیا۔ یار حد ہے، بندہ سکون سے ہنی مون تو انجوائے کرنے دیتا ہے۔ لیکن خیر کوئی بات نہیں، دادا سائیں نے مجھے آفر دی ہے کہ دھڑکن اور کردم سائیں کی شادی کے بعد ہم چاروں گھومنے جائیں گے۔ اس بار قسم لے لو، بے شک کردم سائیں پہلے آ جائیں، لیکن میں تو 2 مہینے لگا کے ہی آؤں گا۔ ہم سارا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے، جس میں میں کسی تیسرے کی مخالفت برداشت نہیں کروں گا۔ مقدم نے اسے اپنے ارادے بتائے، جبکہ اس کی باتوں پر وہ سوائے مسکرانے کے اور کچھ نہیں کر رہی تھی۔ اس شخص کو سمجھنا ویسے بھی اس کے بس سے باہر تھا، اور اس سے بحث کرنا یا باتوں میں جیتنا ناممکن، اسی لیے وہ اس کی ہر بات خاموشی سے مان لیتی تھی۔ اسے آہستہ سے اٹھا کر باہر لایا، یہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے دھڑکن کے لیے جھولا لگایا تھا۔ دھڑکن کے جاگنے کا سوچ کر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کا ارادہ دھڑکن کو جگا کر پہلے خود یہاں سے غائب ہو جانے کا تھا، لیکن بعد میں سوچا کہ اس طرح سے یہ بہادر شیرنی ڈر جائے گی، کیونکہ اس کی بہادری کا نظارہ اس نے آج صبح ہی دیکھا تھا، جب اس نے دادا سائیں کو بازو سے پکڑتے ہوئے ان کے کمرے میں دیوار سے چپکی ہوئی چھپکلی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ شرارتیں، یہ مستیاں دھڑکن کی طبیعت کا حصہ تھی، جبکہ کردم ان سب چیزوں سے بہت الگ تھا۔ لیکن دھڑکن کے اس کی زندگی میں آنے کے بعد وہ بہت بدل چکا تھا۔ وہ اتنا کیسے بدلا تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے کچھ پتہ تھا تو بس اتنا، اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا، اب اسے یقین ہے کہ کوئی ہے جو اس کے دکھ میں دکھی ہوگا اور اس کی مسکراہٹ پر مسکرائے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے دھڑکن کو زمین پر کھڑا کیا اور کندھوں سے پکڑ کر ایک جھٹکا دے کر جگایا۔ اپنے آپ کو اس سنسان ویران جگہ پر دیکھ کر، اس سے پہلے کہ وہ چیختی، کردم نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ دھڑکن سائیں، اتنی بھی کیا چیخنے کی جلدی ہے؟ ابھی تو تم نے میرا سرپرائز دیکھ کر بے ہوش ہونا ہے۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو دھڑکن نے نظریں گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ ہیپی برتھ ڈے میری پٹاخہ سائیں، وہ بھی تمہارے برتھ ڈے سے 20 منٹ پہلے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ حویلی کی بس تھوڑی سی روشنی اس طرف آ رہی تھی، شاید ہی وہ اسے اس طرح سے مسکراتے ہوئے دیکھ پائی تھی۔ پھر اس نے دبی دبی آواز میں اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹانے کے لیے کہا، جو کردم نے فوراً ہی ہٹا دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے اور میں یہاں کیسے آئی؟ اس طرح سے کوئی ڈراتا ہے کیا؟ کون سا سرپرائز پلان کیا ہے آپ نے میرا اس اندھیرے میں، جسے دیکھ کر میں بہت خوش ہو جاؤں گی؟ حد ہوتی ہے کردم سائیں، آپ کے آئیڈیاز بھی آپ کی طرح بورنگ ہی ہوتے ہیں۔ اب اس اندھیرے میں آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے جسے دیکھ کر میں خوش؟ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک لائٹس جل اٹھیں۔ چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی لائٹوں سے پورا جھولا سجایا گیا تھا۔ صرف جھولا ہی نہیں بلکہ آم کا یہ بڑا درخت بھی مکمل سجا ہوا تھا۔ ہر طرف روشنیوں کی لڑیاں لہرا رہی تھیں۔ وہ جھولا جو اس دن کردم نے اسے دکھایا تھا، یہ جھولا اس جھولے سے بالکل ہی الگ تھا، بلکہ اس بار اس جھولے میں ایک جالے نما جھولا لگایا تھا۔ اس بار زمین پر بھی مٹی کا نہیں بلکہ پھولوں کا فرش تھا۔ اس خوبصورت نظارے کو دیکھتے ہوئے دھڑکن کی زبان اچانک ہی رکی تھی۔ وہ کیا بولنے جا رہی تھی اسے خود بھی یاد نہ تھا۔ تمہارا گفٹ وہاں ہے، اس نے جھولے پہ پڑی ہوئی ٹوکری کی طرف اشارہ کیا۔ دھڑکن کو اندازہ تھا کہ شاید اگر کردم نے اسے تحفہ دیا بھی، کوئی بریسلٹ کوئی لاکٹ دے گا، لیکن وہ اسے ٹوکری دے رہا تھا، آخر اس میں کیا ہوگا؟ فروٹس؟ دھڑکن نے اس رومانٹک ماحول میں ایک نظر کردم کو دیکھا، جو پھر سے بورنگ ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ پہلے میں نے سوچا میں تمہارے لیے بہت خوبصورت سا بریسلٹ خریدتا ہوں، پھر سوچا تم اس کا کیا کرو گی، تم میں تو لڑکیوں والی عادتیں کم ہیں اور کام تو تمہارے کاکیوں والے ہیں، اسی لیے یہ تمہاری طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے تمہارے لیے گفٹ لیا ہے۔ کردم وہ ٹوکری اٹھا کر اس کے قریب لایا، جبکہ دھڑکن ابھی بھی اسے گھور رہی تھی۔ دھڑکن، میں تمہارا ہی ہوں، مجھے جتنا مرضی دیکھ لینا، لیکن ایک نظر کرم اس معصوم کی طرح بھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اس جھولے پر بٹھایا اور ٹوکری گود میں رکھی۔ دھڑکن کو محسوس ہوا کہ اس ٹوکری میں کچھ ہل رہا ہے۔ کردم سائیں، اس میں کیا ہے؟ اس نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا تھا، جب کردم نے مسکراتے ہوئے خود ہی وہ ٹوکری کھول کر اسے اس کے سامنے کر دی۔ بے حد کیوٹ سفید نرم و ملائم بالوں والی ایک چھوٹی سی بلی کو دیکھتے ہی دھڑکن کی سچ مچ چیخ نکل گئی۔ یہ کتنی پیاری ہے کردم سائیں، تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ۔
اگلے ہی لمحے وہ جھولے سے اٹھ کر اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے بابا کو بہت بار بولا کہ مجھے کیٹی چاہیے، وہ کبھی بھی میری بات نہیں مانتے تھے۔ ایک بار صدیق انکل کو بول کر میں نے کیوٹ سی کیٹی منگوائی، لیکن وہ بابا کو پسند نہیں تھی۔ پھر وہ کہیں غائب ہو گئی اور مجھے کبھی واپس نہیں ملی۔ مجھے لگا تھا کہ اسے بابا نے کہیں چھپا دیا ہے، لیکن بابا نے میری قسم کھائی کہ وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر میں نے بابا کو بولا کہ وہ دوبارہ مجھے کیٹی لا کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ اب تمہیں کیٹی وہ لا کر دے گا جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرے گا۔ اس کے سینے سے لگی اپنی باتیں بتاتی نہ جانے کیوں رونے لگی۔ دھڑکن تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر محبت سے پوچھنے لگا۔ تھینک یو کردم سائیں مجھے اتنا سارا پیار کرنے کے لیے، وہ معصومیت سے کہتی ایک بار پھر اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کی باتوں سے اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ گفٹ تو اسے بہت پسند آیا ہے۔ تھینک یو سویرا، اس نے دل ہی دل میں سویرا کا شکریہ ادا کیا تھا جس نے اسے یہ بتایا تھا کہ دھڑکن کو سب سے زیادہ بلی پسند ہے۔ کردم کا گفٹ لے کر وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ کردم اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی محنت بیکار نہیں گئی۔ سویرا نے اس کے لیے اس کی بہت مدد کی تھی، اس کے لیے وہ اسے بعد میں تھینک یو بولنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ دھڑکن نے اسے یہ نہیں پوچھا کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ دھڑکن کو بلی پسند آئے گی، وہ تو بس اسے پا کر کردم کو بھی تقریباً بھلا چکی تھی، جبکہ وہ اس کے چہرے کی معصومیت اور بلی کے ساتھ اسے کھیلتا پا کر کافی پرسکون انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے ایک غیر ارادی طور پر نظر اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی کی طرف دیکھا جس میں 12 ہونے میں صرف 1 منٹ باقی تھا۔ دھڑکن جلدی سے اٹھو یہاں سے اور فوراً اپنے کمرے میں جاؤ، اور اس سرپرائز کا ذکر کسی کے سامنے مت کرنا۔ دادا سائیں اور احمد چاچو سائیں تمہارے کمرے کی طرف تمہیں برتھ ڈے وش کرنے آ رہے ہوں گے، جلدی سے جاؤ۔ اور دیکھو تم کسی کو مت بتانا کہ میں نے آدھی رات کو تمہیں یہاں پر کوئی سرپرائز دیا ہے، تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اسے بھگانے والے انداز میں بولا، جبکہ اس کی تیز افراتفری کی وجہ سے دھڑکن کو جتنی بھی اس کی بات سمجھ آئی وہ بلی اٹھا کر اندر کی طرف بھاگ گئی، جبکہ کردم نے جنید کو فون کر کے یہاں سے یہ ساری چیزیں اتارنے کے لیے کہا تھا۔ وہ دھڑکن کا اور اپنا یہ مومنٹ اسپیشل بنانا چاہتا تھا، اور یہی چاہتا تھا کہ اس بارے میں کسی کو بھی پتہ نہ چلے، اور نہ ہی وہ یہ کسی کو کہنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بچوں جیسی خواہشیں پوری کر کے سکون محسوس کرتا ہے۔ دھڑکن سب کی نظروں سے چھپ چھپا کر بھاگ کر کمرے میں آئی، لیکن اس کے باوجود بھی تائشہ کی تیز نظریں اسے دیکھ چکی تھیں۔ گھر میں سب کا ارادہ اسے سرپرائز کرنے کا تھا، جبکہ تائشہ کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، اسی لیے وہ سر جھٹکتی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ کردم کی بات مانتے ہوئے اس نے فوراً سے اپنی کیٹی کو چھپایا اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی، اور 1 ہی منٹ کے بعد اچانک اس کے کمرے میں شور ہوا۔ دادا سائیں، بابا سائیں، سویرا، یہاں تک کہ تائی امی بھی اسے برتھ ڈے وش کرنے آئی تھیں۔ وہ ہمیشہ سے اپنا برتھ ڈے اپنے اپنوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی۔ بابا تو وہاں ہمیشہ کام میں بزی ہوتے اور سویرا کو اپنے فرینڈ سے فرصت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے برتھ ڈے والے دن وہ دونوں اسے برتھ ڈے وش کرتے تھے اور سارا دن اس کے ساتھ گزارتے، اور سویرا اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کیک بناتی۔ وہ بہت خوش تھی۔ سویرا نے خود اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے ہمیشہ کی طرح کیک بنایا تھا، جسے کاٹتے ہوئے اس نے ایک نظر کردم کو تلاش کیا، لیکن وہ اسے یہاں نہیں نظر آیا تھا۔ جب سویرا نے اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی، کردم لالا تمہیں گفٹ دے چکے ہیں اور جس کو تم بھی دیکھ چکی ہو، اب اپنی نظروں کو ذرا ہم سب پر فوکس کرو اور ہمارے گفٹ پر بھی نظر ثانی کرو۔ سویرا نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ کو کیسے پتا؟ دھڑکن نے سرگوشیانہ انداز میں پوچھا۔ یہ میرا اور کردم لالا کا سیکرٹ ہے، تمہیں کیوں بتاؤں؟ سویرا نے شرارت سے کہا۔ مطلب کہ آپ نے انہیں بتایا ہے کیٹی کے بارے میں؟ دھڑکن نے حیرانگی سے پوچھا تو وہ مسکرا دی، جبکہ اگلے ہی لمحے دھڑکن اٹھ کر آئی لو یو کہتے اس سے چپک چکی تھی۔ ارے سرپرائز ہم نے پلان کیا اور میڈم ان کے گلے لگ رہی ہے، ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، دادا سائیں نے ناراضگی سے کہا۔ اوہو دادا سائیں، آپ تو میرے فیورٹ ہیں، وہ ان کا گال چوم کر بولی تو دادا سائیں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا جب انہیں باہر گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی۔ حوریہ دیدہ، مقدم لالا آ گئے۔ دھڑکن نیچے کی طرف بھاگ گئی تھی، جبکہ حوریہ کا نام سن کر دادا سائیں کے دل میں ٹھنڈک سی اتری تھی۔ وہ بھی جلد سے جلد اپنی نواسی کو اپنے سینے سے لگانا چاہتے تھے۔ حوریہ کا ارادہ سب سے پہلے دھڑکن سے ملنے کا تھا، اس کے کمرے میں جانے کا تھا، لیکن وہ جیسے ہی گاڑی سے نکلی دھڑکن بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ دھڑکن کے اس طرح سے دوڑ کر حوریہ کے پاس آنے پر مقدم بے ساختہ مسکرایا تھا، جبکہ اب دونوں ایک دوسرے کے گلے لگی ہوئی تھی اور حوریہ اسے وش کر رہی تھی۔ یہ لو گڑیا تمہارا گفٹ، مقدم نے اس کا گفٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، جسے دھڑکن لیتے ہی فوراً کھولنے لگی۔ او یہ کتنا پیارا ہے، ہاتھ میں پکڑا بریسلٹ وہ اپنے ہاتھ میں پہنتے ہوئے بولی۔ تبھی دادا سائیں وہاں پہنچ آئے۔ دادا سائیں کو دیکھتے ہی مقدم مسکراتے ہوئے ان کی طرف آیا اور ان سے ملنے لگا۔
جبکہ حوریہ وہیں پیچھے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ دادا سائیں نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر باہیں پھیلا کر اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، پھر مقدم کو سوالیہ انداز میں، جبکہ مقدم نے مسکراتے ہوئے اسے آگے آنے کا اشارہ کیا۔ حوریہ آہستہ آہستہ چلتی ان کے قریب آئی، وہ اب بھی بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ دادا سائیں نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ ان کا لمس محسوس کرتے ہی حوریہ کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں۔ کتنے سالوں سے وہ ان کی شفقت کے لیے تڑپ رہی تھی کہ آج خدا نے اس پر بھی رحم کر دیا۔ تم دونوں بہت تھک گئے ہوگے، جاؤ جا کر آرام کرو، پھر حوریہ کو اپنے بھائی کی شادی کی بھی تیاری کرنی ہوگی۔ دادا سائیں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دھڑکن کی رخصتی کی سب سے پہلی خبر حوریہ کو دی تھی۔ حوریہ نے ایک نظر دھڑکن کو دیکھا جو خود حیرانگی اور پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اتنی جلدی دادا سائیں؟ میرا تو خیال تھا کہ 12 دن کے بعد آپ کو کردم سائیں کو یہ گفٹ دینا چاہیے تھا، مقدم نے مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس نے 15 دن بڑی مشکل سے گزارے ہیں، اب وہ ایک دن بھی انتظار کرنے کو تیار نہیں، دادا سائیں نے بتایا تو مقدم مسکرا دیا۔ کہیں یہاں میرے والا معاملہ تو نہیں شروع ہو گیا؟ مقدم نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ دادا سائیں نے ہاں میں گردن ہلائی۔ مطلب کردم سائیں تو گئے کام سے؟ مقدم مسکراتے ہوئے حوریہ کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے جانے لگے۔ چلو بیگم، کل سے تمہارے بھائی کی شادی کی تیاریاں کرنی ہیں، آرام کر لو۔ ان دونوں کے جانے کے بعد دادا سائیں نے دھڑکن کا پھولا ہوا چہرہ دیکھا۔ آپ نے کچھ کہنا ہے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ میرے کمرے میں آ جائیے۔ دادا سائیں بس اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اف، اتنی گرمی میں ریکارڈ کی ہے یہ ایپیسوڈ۔ پلیز اگر یہاں تک آئے ہو تو لائک کر کے ضرور جانا، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دو۔ اگلی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔